बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें नई शुरुआत जो है वो हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान क्या ये हम कह सकते हैं कि बर्फ पिघलने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद जब मीडिया के सामने आके बात की गई है तो सब अच्छा की रिपोर्ट जारी की गई है। आमिर साहब के सामने मैं ये सवाल रखूंगी इस मुलाकात के हवाले से भी, और खास तौर पर यह भी आमिर साहब के तर्ज़िये में जानने की कोशिश करूंगी और आप लोग भी कि क्या बानी चेयरमैन की रजामंदी भी शामिल थी ये जो मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ हमारे यहाँ पाकिस्तान में कह सकते हैं कि इकोनॉमी को लेके उम्मीद का जो वाहिद सहारा है हमारे पास वो IMF है, जिससे मुज़ाकरात कामयाब होने से पहले पाकिस्तान की आवाम को बड़े सुहाने किस्म के ख्वाब भी दिखाए जा रहे हैं। अब की बार आवाम के लिए IMF के तक पहुंचने का और ये मुआहिदा होने का, मुज़ाकरात कामयाब होने का ये जो सफर है ये कितना कठिन और मुश्किल मजीद होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा गंदम की कम पैदावार, महंगे आटे के लिए अब की बार आवाम फिर से हो जाए तैयार, क्योंकि पैदावारी हदफ का जो हुसूल है वो इस वक्त बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बीज इस वक्त महंगा है, यूरिया की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव इसकी वजह करार दी जा रही है। इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, मेरे इंट्रो में ना क्राइसिस ही क्राइसिस था सारा, माजरत के साथ, लेकिन जो अच्छी चीज है जिसको पढ़ते हुए, लोगों को बताते हुए और आपके सामने सवाल लाते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में हम कह सकते हैं कि जो तलखी थी वो कम हो रही है या होने जा रही है। जी, क्राइसिस सिचुएशन तो है, मगर इस तरह की कोई मुस्बत खबर आए और कोई उम्मीद की किरण नज़र आए तो उसको मेरा ख्याल है हाईलाइट करना चाहिए। और आज की ये एक सुर्खी ज़रूर है कि अली अमीन गंडापुर जो कि अब पोस्टर बॉय बन गए हैं PTI की मज़ामत के, मगर वो क्योंकि KP के चीफ मिनिस्टर हैं तो ये एक उसकी वजह से एक थोड़ी सी एक मुश्किल सूरत हाल थी, क्योंकि जब कोई चीफ मिनिस्टर वो एक मज़ामती रवैया रखता है तो उससे थोड़ा सा फेडरेशन के ऊपर क्वेश्चन होता है, क्योंकि वो बहरहाल एक ऑफिस होल्ड करते हैं, एक सूबे के वजीर आलम हैं। और ये क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माजी रहा है कि हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर गए तो ये खबर छपी कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनको रिसीव करने में, और माजी ये रहा हुआ है कि हमने 88 की असम्बली से ये सिलसिला दिखा था कि प्राइम मिनिस्टर जब बेनज़ीर भुट्टो बनी तो नवाज शरीफ साहब उनको एयरपोर्ट पे नहीं रिसीव करते थे और एक सूबे का और वफाक का एक तनाव की सूरत हाल रहती थी। और 1990 की दहाई में ये रहा और ये बड़ी फ्लैश भी उस ज़माने में किया जाता था कि जी नवाज शरीफ साहब देखें जी कितने तगड़े वज़ीर आला है और जी उन्होंने रिसीव नहीं किया, और ये बड़ा इसका फख्र के तौर पे ये चीज़ें दिखाई जाती तो कि जी जनाब तेरी पग नूं लग गया ताज, जो है ना पंजाब की इस तरह की वो बातें की जाती थी। तो ये क्योंकि अब पंजाब तो नहीं KP है, KP एक हसास सूबा है, तो ये एक इसलिए बड़ी अहम खबर थी। पर मैं समझता हूँ कि मिले जुले रुझानात जिसे कहते हैं ना, मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। एक तरफ तो PTI की तरफ से ये बड़ी अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये वो हिंदी में कहते हैं ना कर्तव्य है, उनका ये रोल था कि वो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को मिले और एक बार वफाक और सूबों के दरमियान में एक बामी राब्ता रहता है और रहना चाहिए, अच्छी बात। मगर साथ में PTI ने उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है और उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम जो है इसका अडियाला जेल का वो घेराव करने की बातें कर रहे हैं, वो सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं, धरना देने की बात कर रहे हैं, पहिया जाम की बात कर रहे हैं, तो वो उनको भी नज़र आ रहा है कि इसके बगैर जो है चारा नहीं है। दूसरी तरफ जो है एक हेड ऑन कोलिजन के एक सामना हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त PDM की गवर्नमेंट ही कहेंगे हम, क्योंकि अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट है, PDM 2 कह लें इसको, हाइब्रिड प्लस कह लें इसको, कोलिशन 2 जो केयर टेकर 2 कह लें, जो भी कह लें। और फिर उसके बाद जो एकदम से एक जो एक्शन लिए गए कि 2 हफ्ते की मुलाकातें बंद कर दी गई हैं उनकी इमरान खान के साथ, उसके बाद और मुकदमात की जिस तरह के नए सूरत हाल पैदा हुई, तो उससे लग रहा था कि ये एक पूरी गवर्नमेंट तुली हुई है कि इसको आनी हाथों से जो है ना इसको निपटा जाएगा। उससे फिर ये क्वेश्चन हो जाता है कि जनाब ये मिसालें दी जाती है बांग्लादेश की, मिस्र की, कि जी देखे ना वो 2.5 साल भी तो गुजर गए ना, जो करना था कर लिया।
وہ جو تھا نا ایک جو امید کی جا رہی تھی کہ ابھی شاید کوئی مینڈیٹ آنے کے بعد شاید کوئی نرمی آئے، کوئی فہم و تفہیم ہو، تو اس کے بعد سے وہ نہیں آ رہی، اور گورنمنٹ کے اس کے پیچھے جو لاجک دی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جس طرح 2.5 سال جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، جو کرنا ہے کر لیں۔ بنگلہ دیش بھی تو ہے نا، مصر بھی تو ہے نا، وہاں بھی تو لوگ کئی سالوں سے کرتے رہے ہیں۔ ضیاء الحق کی اور مشرف کی بھی مثال دی تھی، 11 سال رہ گیا، 9 سال رہ گیا۔ تو فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ان کے ہاں حسینہ واجد نے ہمارے سے بہت زیادہ ظلم ہے وہاں بائی دا وے، مگر وہاں خوشحالی ہے۔ یہ چیزیں وہ کر پائیں کیونکہ انہوں نے ملک کو ترقی کی راہ پہ کھڑا کر دیا۔ مصر کے اندر ان کو جو بلینز آف ڈالرز کی جو ہے امریکہ کی امداد آتی ہے۔ ضیاء الحق مشرف کو بھی افغانستان کی صورت میں جو ہے ایک لالی پاپ مل گئے تھے اور ایڈ آنی صورتحال ہوگی، تو اس وقت وہ حالات نہیں ہیں۔ تو کیا یہ جو بہت سخت رویہ ہے یہ سسٹینیبل ہے؟ کیا یہ ایک نیا امتحان نہیں ہے؟ یہ جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اور یہ جو مفروضہ ہے کہ جناب یہ دباؤ سے اور سختی سے اس سارے کو نپٹا لیا جائے گا، تو اس کے اوپر بڑے کوسچن ہیں۔ مگر میں چاہ رہا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے لیگل ایک دم سے ایک پوری وہ لمبی لسٹ تیار ہو گئی ہوئی ہے، لمبی لسٹ جو ہوئی ہے، تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آپ کی بات میں بالکل درست بات ہے عامر صاحب کہ یہ حکومت نے، لیکن عامر صاحب سختی کا رویہ صرف ایک طرف سے نہیں آ رہا، سختی والا جو موڈ ہے وہ کے پی کے اندر سے بھی ہمیں دیکھنے میں بھی مل رہا ہے۔ یہ دونوں طرف سے آ رہی ہے، دونوں طرف سے میں نے کہا نا مکس سگنلز آ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں بھی ہیں، مگر ساتھ میں یہ دونوں طرف سے ایک سخت کہ جی وہ احتجاج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور وہ سختی سے دبانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ تو اوپر سے آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو مصر اور بنگلہ دیش کی باتیں کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بیان چھپا ہے کہ وہ پہلے بھی ایک بڑی خطرناک بات کرتے ہیں، ابھی انہوں نے کہا جی یہ ہم سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ سو یہ ملکوں کی یہ جو مثالیں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم بنگلہ دیش بنتے ہیں، مصر بنتے ہیں، سری لنکا، تو یہ بڑی انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا اومینس، یہ ایک بڑی ڈرا دینے والی باتیں ہیں۔ تو کوئی یہ نہیں نظر آ رہا کہ ایک نئے الیکشن ہو گئے ہیں، بڑے کنٹروورشل الیکشن ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد پارلیمان بنی ہے، پارلیمان بننے کے بعد ابھی بھی جو مسئلے ہیں وہ وہیں کے وہیں لٹکے ہوئے ہیں، مخصوص نشستوں کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ اس کے بعد تمام دیکھیں نا فیصلے لٹکتے جا رہے ہیں، ان فیصلوں کو الیکشن کمیشن کے لیول پہ ہی نپٹا لینا چاہیے تھا۔ اچھا، ویسے ابھی ملاقات تو ہو بھی گئی تھی اڈیالہ میں، اچھا ٹھیک ہے جی، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی بھی ہے۔ ابھی ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو ثاقب آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک مخصوص نشستوں کی بڑی ایک پہلے ہی ان کے بغیر اتنے سارے الیکشن ہو گئے، گورنمنٹ بن گئی وفاق میں، صوبوں میں، اب مزید بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو امپورٹنٹ ہیں کہ یہ سیٹیں، تو اب آج جو وہاں پہ پشاور میں سارا دن خبر چلتی رہی کہ جی پی ٹی آئی کے جو ہے نا یہ جو مفت کے وزیر رکھ لیتے ہیں وہ پہنچے ہی نہیں، اور یہ سارا دن وہاں پہ ایک بڑا پی ٹی آئی کے اندر سے تنقید آ رہی تھی کہ کیا غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، ایک طرف شور اتنا بجاتے ہیں، ایک دفعہ کیا ہوا پشاور میں اور کیا کانسیکوینسز ہیں، یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ کانسیکوینسز تو میرے خیال میں سخت ہو سکتے تھے، بچت ہو گئی ہے۔ کل صبح 9 بجے دوبارہ انہوں نے اس پہ آرگومنٹس دینے ہیں۔ آج 5 جج جو ہے پورا اپنا ٹائم نکال کے، ججز کا جو شیڈیول ہوتا ہے وہ ہر جج الگ الگ کیسز سن رہا ہوتا ہے، تو وہ ٹائم نکال کے پہنچے ہوئے تھے، اٹارنی جنرل پہنچے ہوئے تھے، باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو وکیل ہیں وہ صبح صبح وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور جو لیڈ کونسل تھے پی ٹی آئی کے، جو بتایا گیا وہاں پہ کورٹ میں بتایا گیا کہ بیرسٹر علی ظفر اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب انہوں نے آنا ہے، قاضی انور صاحب جو سینئر قانون دان ہیں انہوں نے بتایا، اور عدالت نے کہا کہ چلے ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ پھر اٹارنی جنرل کو سنا، پھر انتظار، پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سنا، پھر انتظار۔ تو اس دوران پتہ چلا کہ جو بیرسٹر علی ظفر ہے وہ اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہے وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب تھے وہ تقریباً 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے۔ پھر یہی سوال جب میں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے پوچھا 12 بجے تقریباً کہ آج آپ کو تلاش کر رہے تھے پشاور ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے تو کیس کرنا ہی نہیں تھا، یہ تو بابر اعوان صاحب نے کرنا تھا۔ پھر وہ بیرسٹر گوہر سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں وہ کنفیوژن ہو گئی ہے۔ تو اتنے بڑے اہم کیس، اتنا بڑا جو سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں ان کی جو مخصوص نشستیں، اس کے حوالے سے اتنی بڑی غیر جانبداری کہ جب تمام جو وکلا ہیں وہی اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ آج اگر عدالت چاہتی تو وہ اس کیس کو ڈیسائیڈ بھی کر سکتی تھی۔ یہ
سوال پہلے بھی رہا کہ یہ بڑی ایک تنقید کی جاتی رہی کہ یہ صرف الزام دھر دینا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو سپریم کورٹ کے اندر بھی ان کے کیسز تھے, اکثر ان کے وکلاء تیاری ان کی مکمل نہیں ہوتی تھی. وہ ایک ہوتا نا کہ یہ بس مفت کا کیس کرنا پڑ جاتا ہے, تو اب وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں مگر اڑانا, جان چھڑانا, تو وہ وہاں بھی یہ رویہ نظر آیا اور آج بھی یہ نظر آیا. مگر یہ کیس کدھر نبٹتا نظر آ رہا ہے؟ اس کیس میں ایک تو جو چیز بظاہر لگ رہی ہے کہ عدالت ان کی حد تک تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی سچویشن بنے کہ جی ان کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے, یا اس قسم کا جو آج کے جو وہاں پہ جو آتے رہے آبزرویشنز آتی رہی ہیں, ریمارکس آتے رہے ہیں, لیکن عدالت میرا خیال میں اس بات پہ شاید کنونس نہیں ہو پا رہی کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو نہیں ملیں گی کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو مل جائیں گی. اس کا جواب جو کوئی خاطر خواہ کوئی جواب جو ہے وہ ایون اٹارنی جنرل بھی انہوں نے آرگومنٹس دیے, انہوں نے ایکٹ کی بات کی, انہوں نے کہا دکھائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایگزیکٹلی کہ یہ ساری نشستیں اٹھا کے آپ جو ہے وہ بانٹ دیں گے. پھر ایک لمحے پہ آج جو وہاں پہ ججز تھے انہوں نے یہ بھی ریمارکس دیے جب الیکشن کمیشن نے وکیل نے کہا کہ فارم جو متعلقہ جو فارم ہے وہ جو ہے وہ انہوں نے جمع کروانا تھا وہ نہیں کروایا, تو وہاں پہ آزرائے تفنن انہوں نے کہا کہ یہ فارم 45 اور فارم 47 والا حشر تو نہیں ہوگا. تو اٹ مین کہ جو جوڈیشری ہے یا ججز ہے جو کیس سن رہے ہیں ان کو ایک سینیریو ان کے ذہن میں ہے کہ یہ سینیریو ہے کیا, صرف جو ہے وہ پیورلی ایک لیگل میٹر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے. تو اس حوالے سے کل 9 بجے ہیئرنگ ہونی ہے اور کل اس پہ آرگومنٹس ہو کے کوئی ڈیسیژن جو ہے وہ آ سکتا ہے. بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اگر ان کو بھی نہیں ملنی ان کو بھی نہیں ملنی تو کس کو ملنی ہے؟ کیا یہ خالی ہاؤس رکھے جائیں گے, خالی سیٹیں چھوڑی جائیں گی؟ تو پتہ نہیں, سپریم کورٹ میں جا کے فیصلہ ہوگا. دوسرا جو ایک معاملہ چل رہا تھا کہ مجھے ابھی بتایا سربت نے کہ یہ ملاقاتوں کا جو بیان کر دیا گیا تھا 2 ہفتے تک نہیں ہو سکتی, تو ابھی شاید گور خان کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ ان کی ملاقات غالباً ہو بھی گئی ہے. جی یہ ٹیکنیکلی انہوں نے کر لیا ہے, اگرچہ وہ پی ٹی آئی ہر جگہ پہ کہہ رہی ہے کہ وہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی, باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کی نہیں ہو رہی, لیکن کیونکہ آج وہاں پہ سماعت تھی تو سماعت کے دوران جو وکلا تھے ان کو اجازت دینا ضروری تھا. تو یہ تقریباً 3-4 جو ان کے لیڈ کونسل ہیں اور پارٹی کے بھی لیڈ ہیں تو وہ پہنچ گئے تھے اندر, اور جو انسٹرکشنز جو مشاورت جو چیزیں بھی کرنی تھی انیشلی چیئرمین جو مسٹر گور ہیں وہ پہنچے اور تقریباً 2 گھنٹے تک وہ وہاں پہ یہ وہ ملاقات تھی جو سماعت کے دوران ہوئی ہے, یہ دوسری ملاقات نہیں ہے جو کہ جیل کی انتظامیہ دیتی ہے. سو وہ مقدمہ اپنی جگہ موجود ہے ابھی, تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ جی وہ مقدمہ اپنی جگہ موجود ہے, اور کل 11 بجے ہائی کورٹ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بلایا ہوا ہے کہ کس لا کس قانون کے تحت آپ نے یہ جو ہے وہ پابندی لگائی ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو پنجاب حکومت ہے اور جو مرکزی حکومت ہے انہوں نے ایک اپیل فائل کی تھی کہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی اجازت ہائی کورٹ دے رہی ہے یہ ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے درست نہیں ہے. وہاں آج ایک دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب جو پنجاب حکومت کے وکیل تھے جو جیل خانہ جات کی طرف سے, انہوں نے یہ کہا کہ جو سنگل بینچ ہے اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور اس لیے وہاں پہ اگر سیاسی مشاورت وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دی جائے. تو اس جو سنٹینس جو لکھا ہوا ہے اس سے ہمیں آبجیکشن ہے. تو وہاں پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ یہ اگر جج صاحب نہ بھی لکھتے تو وہ بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر تو ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس پہ آپ کیوں آبجیکشن کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک وہاں پہ معاملہ تھا, لیکن عدالت نے یہ کہا ہے کہ مطلب 2 مختلف کیسز تھے, اس میں بھی جو ایک ڈویژن بینچ ہے وہ بھی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی آرڈر پاس کرے گا, اور سنگل بینچ جو ابھی جو پابندی لگی ہے اس حوالے سے کل آرڈر پاس ہوگا. کوئکلی ہمیں بتائیے گا ایک تیسرا جو امپورٹنٹ چیز چل رہی ہے کہ علی امین گنڈا پور کا ایک الیکشن کمیشن کے پاس وہ عرضی آ گئی ہے کہ ان کی مس ڈکلیریشن ہے, تو اس کا فیصلہ تو ٹرائل کورٹ میں ہوگا کہ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کر دے گی؟ اس میں الیکشن ٹریبیونل میں یہ معاملہ جائے گا. انیشلی میرے خیال میں الیکشن کمیشن بھی کچھ جلدی میں لگ رہا ہے, اگرچہ الیکشن کمیشن کے پاس جو باقی جو الیکشن میٹرز ہیں ان کو وہ بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو یہ کھول دیا یہ ایکچولی جانا ہے الیکشن ٹریبیونل کے پاس, جس طرح باقی سارے الیکشن میٹرز جو الیکشن ٹریبیونل کے پاس جا رہے ہیں یہ بھی ان کے پاس جائے گا, اور وہی پھر اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے بہت شکریہ, تھینک سو مچ. ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود تھے. عامر صاحب, یہ جو ثاقب نے ابھی گفتگو بھی کی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے, میں آپ کے طرف آؤں گی.
اچھا یہاں پہ اچنبے کی بات یہ بھی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو پی ٹی آئی کے دوسرے وکلا موجود تھے وہ بھی حیرت زدہ تھے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ علی ظفر صاحب نے یہاں پہ آ کے معاملے کو آگے لے کے جانا ہے، بابر اعوان صاحب نے آنا ہے، ان دونوں نے آنا ہے یا نہیں آنا. تو وہاں پر پی ٹی آئی کے وہ وکلا بھی ہکا بکا کھڑے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ پشاور ہائی کورٹ میں ہاتھ ہوا. انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو مینی کوک اسپوائل دا براث. تو یہاں جو اتنے زیادہ وکیل آ چکے ہوئے ہیں اور وکیلوں کی اپنی ایک لڑائی اور ایک اپنی آپس کی ٹینشن ان کی بھی ختم ہوتی ہے. وہ جو ہے شیر افضل ورسز گور خان ورسز فلانا فلانا فلانا. تو یہ اس کی وجہ سے یہ ان کا تھرو آؤٹ ان کو میرا خیال کوئی پیسے خرچنے چاہیے اور ایک لوگوں کو سیدھا سا بڑا وکیل کریں، اس کو پیسے دیں تاکہ اس کو کلیئرلی پتا ہو کہ میں نے یہ بریف پکڑی ہے. بڑے وکیل ہیں، بڑے وکیل تو ہیں، مگر ان سب کی اپنے اپنے مقدمات بھی چل رہے ہیں، سیاست بھی چل رہی ہے. اور یہ آپ دیکھیں آصف زرداری صاحب کا یہ کہا تو جاتا ہے کہ جی وہ دیکھیں نا 11 سال، اب تو کوئی 13 سال بھی بنا دیے کسی نے کہ جی 13 سال وہ جیل میں رہے. وہ کتنے خوفناک مقدمہ کرتے ہوئے چھوٹے کیسے؟ اپنے وکیلوں کی وجہ سے. کیا کمال انہوں نے پیشی پہ پیشی اور بعد میں جب فائنل وہ ان کی مرضی کا ایک ماحول بن جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا جی وہ فائل جل گئی ہے یا وہ فائل موجود نہیں ہوتی تھی یا اس بنیاد پہ وہ چھٹ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہو کوئی کیس ہی نہیں تھا. اب یہ دیکھیں نا، تو یہاں پہ یہ ان کی میں ضرور کہوں گا کہ بہت زیادہ یہ جو وکیل آ گئے سیاست میں، یہ اس سے نہ تو مقدمے بازی ٹھیک ہو رہی ہے، نہ ان کے ہاں ایک ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے جیل کے اندر ہے اور ملاقات کا محدود وقت ہے تو وہ ایک کوارڈینیشن کے مسائل ہیں. مگر یہ کیونکہ نئی لیڈرشپ آئی ہے، ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے کون آگے ہے کون پیچھے ہے، اور وہ پرانے کئی جا چکے جیل میں ہیں اور نئے جو آگے ہیں ان کو یا کچھ پتہ نہیں ہے. اچھا بظاہر ایسا لگتا ہے عامر صاحب کہ ان تمام لوگوں کی جو سٹیٹمنٹس آتی ہیں اس کا سراسر نقصان عمران خان صاحب کو جیل کے اندر اٹھانا پڑتا ہے اور وہ خمیازہ وہ بھگت رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ صرف اپنے حساب سے پالیسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے. وہ تو ایک تو یہ نہیں ہے کہ صرف ان کا ہی مسئلہ ہے کہ کچھ تو انجوی راما اوکھیاں سن، کچھ غم تو گلے چ گمے دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو برندہ شوق بھی سی. تو یہ ان کو بھی مرنے کا شوق ہے مگر شہر کے لوگ بھی کم ظالم نہیں ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مجھے دانیال عزیز صاحب کی طرف جاؤں گی میں عامر صاحب جیسے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا، مگر اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی سطح پہ کہ واقعی خان صاحب کی حمایت ان کو حاصل تھی اس ملاقات کی؟ کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کچھ روز پہلے وہ عمران خان صاحب سے جیل سے ملاقات کرنے کے بعد گئے تھے، اب دوبارہ انہوں نے ملاقات کرنی تھی جو ہونے نہیں دی گئی تھی. جی یہ ایک میں سمجھتا ہوں آج کی ایک ملاقات اور اس کی طرف سے تھوڑے سے بڑے مثبت آپٹکس دونوں طرف سے دکھائے گئے کہ ایک جوائنٹ میڈیا ٹاک دکھائی گئی جس میں گنڈا پور صاحب تھے، ساتھ میں احسن اقبال نظر آئے جو چل رہی ہے، امیر مقام تھے اور بھی لوگ میٹنگ کے اندر میں بتایا جا رہا ہے کہ شامل تھے. اس کے اندر خواجہ آصف تھے، اس کے اندر اسحاق ڈار تھے. تو ان سب سے کی موجودگی میں یہ جو ملاقات یہ جو ویژولز چل رہے ہیں اس سے بات یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ فیڈریشن کے لیے بڑے یہ ایک تناؤ کی سچویشن جو ہے وہ خرابی کا باعث ہو سکتی ہے کہ جب ایک چیف منسٹر ہے وہ اپنے ظاہر ہے فورسز کے ساتھ آتا ہے، صوبے کے ساتھ اس کا پورا انٹوراج چلتا ہے، سیکورٹی اس کی اپنی ساتھ چلتی ہے، اور پنجاب کے اندر یا وفاق کے اندر اس کو روک دیا جائے کہ آپ ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے. کل کو وہ کہیں گے یہ ٹکے پل سے پار جو ہے پنجاب کا کوئی بندہ ہے تو ہم بھی روکیں گے، ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہم وزیر اعلیٰ کو کسی کو وہ روک لیں یا کسی اور وفاقی وزیر کو روک لیں تو آپ دیکھیں پھر بڑی خرابی کا باعث ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹل گئی سچویشن ٹل گئی ہے اور بڑا اچھا ہوا کہ یہ سچویشن ابھی فی الوقت ٹل گئی اور ٹل رہنی چاہیے. اس وقت سینئر سیاستدان دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ دانیال صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت. جی دانیال صاحب میں چاہ رہا تھا آپ سے تھوڑا سا ٹاپک بدلتے ہوئے کہ آپ ہمیشہ آپ سے بڑی محتاط ہو کے گفتگو کرنی پڑتی ہے اکانومی میں، گو کہ آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ لوکل باڈیز اور ان ایشوز کے اوپر ہے، مگر مجھے پتا ہے آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں معیشت کے اوپر. ابھی ایک بڑا ہی چیلنجنگ سچویشن ہے ہمارے لیے کہ حالات جو ہیں وہ بڑے ٹف ہیں، ابھی وہ ٹلے نہیں ہیں
اور ایک ہمیں امپورٹڈ فائنانس منسٹر لا دیے گئے ہیں، اور کیونکہ ہم ماضی کے ڈسے میں ہیں شوکت عزیز سے، تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے دوبارہ تو ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ہونا نہیں جا رہا. آف کورس چیلنج بھی ہے، اپرچونٹی بھی ہے. آپ اس سچویشن میں کیا اپرچونٹی اور کیا چیلنجز ہیں، اور موجودہ جو ٹیم ہے کیسے نپٹا پائے گی، نہیں کر پائے گی، آپ کے کیا اس پہ وچار ہیں؟ میں بہت شکریہ عامر صاحب. میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے جو مارچ میں مکمل ہو رہا ہے، اس میں صرف اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے دورانیہ پہ انہوں نے امپورٹ سپریشن الاؤ کی ہے. یعنی آپ فورن ایکسپورٹ کو اپنا بچا سکتے ہیں اگر آپ امپورٹ الاؤ نہ کریں. تو وہ پچھلے 2 سال کی یہ پالیسی حکومت پاکستان نے رکھی ہوئی ہے کہ ایک بیک لاگ جمع ہے جو لوگوں نے امپورٹ کرنی ہے. تو جب یہ کھلے گا تو نہ صرف ہم 2 سال کی جو بقایا امپورٹ سے وہ بھی کریں گے، بلکہ اندر سے بھی اگر حکومت اس طرح کے اقدامات کرنا سوچے گی تو لوگوں نے اسٹاپ بھی کرنا تاکہ وہ کاروبار سے چلتا رہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کو 2 مہینے میں $4.3 بلین کی ان کو ادائیگی کرنی ہے، اور جو آ رہی ہے رقم کم ہے، گیپ وہاں پہ موجود ہے. جی بالکل، یہ بھی بات ہے. اور دوسری جانب یہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان رکھتا ہے، ایک تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر کوشش کی ہے مہنگائی کو رنگ دینے کا کہ یہ کاسٹ پش ہے. یہ کاسٹ پش کہیں نہیں ہے. کاسٹ پش جب آپ کہتے ہیں، جب آپ کہیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اب آپ کاسٹ پش کو عوام کے لیے سمجھائیں، کاسٹ پش کیا ہوتا ہے؟ کاسٹ پش کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے مہنگائی ہوگی تو اس لیے ہم نے آگے یہ مہنگائی دینی پڑی ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ ڈالر چلے گیا، سپر سائیکل آ گیا، باہر کی جو ہے نا کموڈیٹیز مہنگی ہو گئی، تیل مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ سے ہم بے بس سے مہنگائی ہو گئی. لیکن اب اگر آپ گرجنوا کی اکانومیز میں دیکھیں، افغانستان میں ہی دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، یہاں تک کہ سری لنکا مالدیز میں دیکھیں، تو وہاں پر کچھ ایک قدر کے قریب بھی مہنگائی نہیں ہے. تو یہ واضح طور پر پاکستان میں ایک ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا پرابلم ہے. اور یہ میں صرف نہیں کہہ رہا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی بار بار اس بات پہ ذکر کر رہی ہے کہ یہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑا ہوا ہے. اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ اس لیے بڑا ہوا ہے کیونکہ آج سے 2 سال قبل جب کووڈ کا دورانیہ تھا تو اس وقت رضا باقر صاحب نے اسٹیمولس کے نام سے پاکستان کی مارکیٹ میں 2.3 ٹریلین روپیز بھیجے تھے 1 سال کے دوران. اور وہ جو بلبلہ تھا، وہ لہر جو تھی، وہ بازار تک نمودار ہوتے ہوتے 12 مہینے اسٹیٹ بینک کہتے ہوئے لگتے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں عام ناظرین کو آپ کی جو ہے نا آسان زبان میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے کریکٹ کیجیے اگر میں غلط آپ کو اخذ کر رہا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہاں مہنگائی اس لیے ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے کموڈیٹیز کی پرائسز بہت مہنگی ہو گئی ہے اور ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بھی بڑھانی پڑ رہی ہے، جبکہ ہمارے نیبرہڈ میں ان کے لیے بھی ہے، وہاں کہیں ہماری ایسی مہنگائی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ معاملہ مہنگائی کے پرائسز کنٹرول نہیں آ رہی ہے. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کا بہانہ نہیں کہ ان کو باہر سے پیسے ملے تھے ایکسپورٹ کے لیے جو آئی ایم ایف نے دیا تھا اور ممالک نے دیا تھا، وہ پیسے سے انہوں نے بجائے غریبوں تک پہنچانے کے انہوں نے اشرفیہ کو بانٹ دیے بینکوں کے ذریعے، اور پاکستان میں ایک آرٹیفیشل ڈیمانڈ پٹورس کریٹ کر دی اور آرٹیفیشل ایک مہنگائی کریٹ کر دی. اس کو نمودار ہوتے ہوئے بازار تک جو ہے 12 مہینے لگتے ہیں اسٹیٹ بینک کے مطابق. تو یہ جو انفلیشن ہوئی ہے، یہ ماضی کی جو حکومت تھی سے پہلے وہ بتا ہی نہیں پائی تھی کہ یہ مہنگائی کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، کیونکہ اس لیے اقدامات لینے پڑتے تھے جو ان کے اپنے مفادات سے مخالف چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کو کاسٹ پش کا نام دے کے تو اپنے جان چھڑانے کی کوشش کی. ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی اور بڑھے گی، یہ اور بڑھنے کو جا رہی ہے. اور صرف فروری میں اگر آپ دیکھیں، یہ تو آپ ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مہنگائی اور بڑھے گی. ہمیں تو رمضان میں بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ یہ جناب $12 بلین کا پیکج آ گیا اور مہنگائی ہم کنٹرول کر لیں گے. اور تھوڑی سی ویسے ٹو بی آنسٹ سی پی آئی جو ہے وہ 28% پہ آئی بھی ہے، تھوڑا سا مارجنل فرق بھی پڑا ہے، پر آپ ڈرا رہے ہیں کہ نہیں آگے بڑھنے جا رہی ہے. فروری کے فگرز میں 23% سی پی آئی ہیڈ لائن انفلیشن بتائی گئی ہے. اس میں بہت ساری کفاتیں ہیں جو کہ دیکھ نہیں دیتی تھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہ وہ یہ کرے، کیونکہ نومبر میں جو گیس پرائسز 1000% بڑھائی گئی تھی وہ ابھی آ کر 380% انہوں نے کم کر دیے، 380% تک کم کر دیے ایک ہی مہینے میں، بغیر کوئی پروسیجر چینج کیے، بغیر کوئی طریقہ چینج کیے.
اور کہہ دیا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بہت سستی ہو گئی ہیں. تو جتنی سستی ہو گئی ہے لوگ بازار میں خود ہی دیکھ رہے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے صرف اس لیے کہ یہ کسی نہ کسی طرح 18 مارچ کو انٹرسٹ ریٹ کم کر سکیں. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں گی اسٹیٹ بینک تو آپ سمجھ لیں کہ وہ مہنگائی کا نعمت بدل ہے, کیونکہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو مہنگائی کم ہوتی ہے. لیکن یہ سارا ایک پوری کہانی بولی جا رہی ہے کہ یہ کسی طرح انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائے, کیونکہ وہ جن لوگوں کی بینک تک رسائی ہے ان کی اس میں مزے ہیں اور غریب کو جو ہے نا مہنگائی دیتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انٹرسٹ ریٹ بٹھایا جائے گا وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک خاص پاور لابیز کو جو ہے شرافیہ کے وہ سستے قرضے پہنچانے کے لیے وہ کیا جائے گا, عام آدمی کے لیے نہیں. بالکل عام آدمی کے تو برخلاف جائے گا, کیونکہ اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم پے کریں گے, ابھی پہلے ہی جو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہے وہ نیگیٹو ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ مہنگائی کی شرح جو ہے شرح سود سے زیادہ ہے. اس وقت اوسطاً فروری میں جو پاکستان کی جون سے لے کے فروری تک جو شرح مہنگائی رہی ہے وہ 27.3% رہی ہے, جبکہ آپ کے شرح سود جو ہے وہ 22% ہے. میں آپ کوئکلی, میرے پاس ٹائم تھوڑا, دانیال صاحب میں چاہوں گا آپ سے کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی ہم شکر گڑھ کی خبریں یہاں کرتے رہے. پہلے ہم نے خود ہی خبر دی تھی کہ آپ جیت رہے ہیں بہت بڑے مارجن سے, پھر پتہ چل گیا کہ آپ کو پکڑ لیا گیا اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کے بیٹے کو بھی تھانے میں بند کر دیا گیا, اور پھر آپ ہارنا شروع ہو گئے اور پھر آپ ہار گئے. تو ابھی وہ معاملہ تو چل رہا ہے, اور آپ کا کیس مجھے یاد ہے کہ 5 سال بعد جب اب وہ اسمبلی بھی ختم ہوئی تھی تب فیصلہ آیا تھا. تو اب وہاں پہ ایک بائی الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے پروونشل آپ کے حلقے میں, اب کیا امید ہے کوئکلی؟ وہاں پر اس وقت جو ہے اسی طرح سے پولیس راج چل رہا ہے, لاقانونیت ہے اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ چونکہ پورے جنرل الیکشن نہیں ہوگا, چند سیٹوں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہوگا, تو شاید میڈیا کا فوکس اور پاکستان کا فوکس ان پہ آ جائے گا, تو معاملات تھوڑا بہت معمول سے نپٹائے جائیں گے. جو ماضی کی زیادتیاں وہ دوبارہ نہیں کرائی جائیں گی. لیکن جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں معاملہ ابھی تک وہیں اٹکا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ دانیال چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ. دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ضمنی جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 23 سیٹوں کے ہونے جا رہے ہیں 21 اپریل کو, کیونکہ اب یہ جو ایک سوال مینڈیٹ کا رہا کہ جی بہت ہیوی مینڈیٹ تھا, اور وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ ان کی ٹوٹل 15-20 سیٹیں تھیں, ان کی بڑھا کے 100 سے زیادہ کر دی, تو یہ ہماری 70-80 سیٹیں یہ کھا گئے ہیں. اور تو وہ ضمنی الیکشن ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کہ ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے جس سے کہ ٹیمپریچر چیک کیا جا سکتا ہے کہ کیا ماحول تھا. سو یہ ساری بحث اب اس پہ فوکس ہو جائے گی کہ 21 اپریل کو ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ جو یہ 45 فارم اور 47 فارم والا طریقہ کار جو ہے 8 فروری والے یا 9 فروری, یہ 8 فروری والا طریقہ ہوگا, 9 فروری ہوگا, یا 21 اپریل کو ایک نئی مثال قائم کی جائے گی. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کا کیا رویہ رہتا ہے, دوسرا ان کو لڑنے کا موقع دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا, بلے کا نشان ہوتا ہے اس دفعہ نہیں ہوتا, اور جو ہے وہ کتنے چاکس اور چوبند ہو جائیں گے. ایک بائی الیکشن کے اندر ایک فرق پڑ گیا ہے کہ پہلے 3 وے تھی, پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی تھی, یا پی ٹی آئی ورسز دی ریسٹ تھا. ابھی کافی جگہوں پہ باقی پارٹیاں آپس میں پولیٹیکل الیکٹورل انڈرسٹینڈنگ کر لیں گی, کر سکتی ہیں, ہوں گی, پنجاب کے اندر خاص طور پہ ہوں گی. مگر پھر بھی یہ ایک بہت بڑا ایک امتحان ہوگا جس کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ ہوائیں کس طرف جا رہی ہیں. اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر قومی اسمبلی کی 6 ہیں اور پنجاب اسمبلی کی 12 نشستیں ہیں جس پہ ہوگا. پختونخوا کی 2 ہیں, بلوچستان کی 2 ہیں, سندھ کی 1 نشست ہے. امپورٹنٹ لوگ جنہوں نے, کسی نے صوبے میں چلا گیا, کوئی وفاق میں چلا گیا ہے, شہباز صاحب وفاق میں آ گئے ہیں, عزیزاری صاحب بھی وفاق میں آ گئے ہیں, علی مین گنڈا پور صوبے میں چلے گئے ہیں, حمزہ شہباز وفاق میں آ گئے ہیں, اور مریم نواز کی خالی کردہ جو قومی نشست ہے اس پہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے. سب سے جو اہم اس کے اوپر نظریں ہوں گی وہ لاہور کے الیکشن پہ ہیں.
کہ لاہور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا گڑھ تھا نون لیگ کا پچھلے 30 سال سے 1997 کے بعد سے انہوں نے مشکل سے یہ 1-2 سیٹیں پی ٹی آئی والے نکال پائے تھے. پیپلز پارٹی کو انہوں نے کوئی سیٹ نہیں لینے دی تھی. مزابات سے ایک آدھی مشکل سے پیپلز پارٹی نکال لیتی تھی. گرکی صاحب وغیرہ کی ایک سیٹ تھی جو بارڈر کے ایریا میں سے نکلتی تھی. اس دفعہ جو وہاں پہ جو یہ الزامات لگ رہے ہیں 45 فارم کے 9 مئی اور جو 8 فروری اور 9 فروری والی جو بات آپ کر رہی ہیں تو وہ بہت ہی مطلب اس کے اندر سب سے زیادہ تو جو تشویش کی بات ہے جس سے کہ نواز شریف صاحب بڑے پریشان ہیں اور پریشان ہونا بھی چاہیے. میں تواتر سے اور بڑے لوگ تواتر سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ جناب نواز شریف 3 ٹائم پرائم منسٹر ایک تو مانسہرہ سے ہار گئے. لاہور کی سیٹ کا جو بتایا جا رہا ہے کہ 45 فارم جو ان کا لگایا گیا ہے ان کی جیت وہ ایک بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب یہ ان کی بڑی ہی بےزتی ہے کہ وہاں پہ اگر یہ ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے اور یہ تبدیلی آ جاتی ہے. پہلے تو فیصلہ وہ ان کا اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہاں پہ آدھی سے زیادہ سیٹیں ہیں پولنگ سٹیشن ہیں جس کے اوپر اتنے بھونڈے طریقے سے اوور رائٹنگ کی گئی ہے. 1 کو 9 بنا دیا گیا ہے, 4 بنا دیا گیا ہے. پھر کئی جگہ جو ہے وہ ٹوٹل ووٹ جو ہیں کم ہیں اور نواز شریف کو زیادہ پڑ گئے ہیں. فار ایگزامپل ان کو 1200 کسی جگہ 28 مل گئے ہیں. ٹوٹل ووٹ وہاں پہ 700 ہیں. اس طرح کی وہاں بھی مثالیں ہیں اور مذہب خیز ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں. سنیں جو جاتا ہے اس سے وہ پوچھتے ہیں ایک ہی خبر آئی ہے تو ان کو لوگ ڈرا رہے ہیں اور وہ ڈرے ہوئے ہیں. بےزتی ہے یہ صرف الیکٹورل وہ نہیں تھی. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.